अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? खैरियत से होंगे उम्मीद है। और आज एक छोटी सी और टॉक लेकर मैं आपके पास आया हूँ, डायलॉग लेके आया हूँ। इस्लामाबाद में जो एक सिचुएशन डेवलप हुई है उसमें बहुत सारे मैंने सहाफ़ियों को देखा है कि वो बिला वजह की एक हिजानी सी कैफियत क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे जो भी उनका एजेंडा है। डेफिनेटली मीडिया हमारा किसी हम कहें कि एजेंडा से पाक है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। हर कोई अपनी पॉलिटिकल पार्टी का पाकिस्तान में मीडिया अपना एजेंडा लेकर चल रहा है, और मुख्तलिफ और भी ऐसे इदारे या स्टेक होल्डर्स हैं जिनका एजेंडा लेकर मीडिया चलता है, सहाफ़ी लेकर चलते हैं। मैंने पहले भी इसको डिस्कस किया है। हिजानी कैफियत जिसके मैंने डिस्कस किया शुरू में, वो बेसिकली ये है कि आपको याद होगा कि पिछले हफ्ते एक सुसाइड अटैम्प्ट हुआ फ्राइडे वाले दिन, पिछले फ्राइडे को I-10 मरकज़ में, जो कि इस्लामाबाद का एक सेटल्ड एरिया है वहाँ पर। तो उसके बाद से इस्लामाबाद की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, काफ़ी उन्होंने सख्त इक़दामात सिक्योरिटी के हवाले से लिए हुए हैं। जगह जगह चेक पोस्ट जो है वो क्रिएट की गई हैं। और लेकिन मैंने कुछ सहाफ़ियों को ये कहते हुए सुना है कि हुकूमत शायद इमरान खान को कंटेन करने के लिए और उसको मैनेज करने के लिए ये भूल गई कि इस्लामाबाद की सिक्योरिटी भी मैनेज करनी है। इसमें कोई शक नहीं है कि मैंने ख़ुद भी देखा, मैंने पहले भी एक व्लॉग में जिक्र किया था कि इस्लामाबाद की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, बल्कि मैंने उनसे बात भी की थी, तो उन्होंने ख़ुद ही बताया था कि इस वक्त उनका जो उस वक्त तकरीबन एक महीने पहले की बात कर रहा हूँ, एक फोकस ये था कि जो लॉन्ग मार्च की कॉल दी गई थी नवंबर में, फिर दिसंबर का पूरा महीना इसमें ही गुजर गया। उन्होंने ड्रामाई सी जो सिचुएशन थी वो देखी, उसमें सिक्योरिटी का पूरी एक तवज्जो थी वो इमरान खान की तरफ थी। लेकिन वो सिचुएशन काफ़ी हद तक अब तब्दील हो चुकी है, और हम देख रहे हैं कि नई एडमिनिस्ट्रेशन आई हुई है। एस्टेब्लिशमेंट में भी आपने देखा कि नई तैनातियाँ हुई, उसके बाद काफ़ी चीज़ें सेटल डाउन हुई। इमरान खान का जो धरना था वो भी जो एक हवा सा बना हुआ था, उसमें सारी गुब्बारे में से हवा निकल गई है। लेकिन सिक्योरिटी की सिचुएशन के हवाले से वाकई कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि थोड़ी सी मैं कह सकता हूँ कि उस पर हमें इंडिविजुअल लेवल पर तवज्जो देने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे अपने जो शहरियों के रवैये हैं वो इस तरह के हैं जो कि अगर आपने अपनी पर्सनल सिक्योरिटी को मद्देनज़र रखना है और उसे इंश्योर करना है, तो वो रवैये हमें तब्दील करने की ज़रूरत है। इस वक्त जो सिचुएशन है उसका मैं जिक्र करता चलूँ कि इस्लामाबाद की एडमिनिस्ट्रेशन ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है, और उसके अंदर उन्होंने काफ़ी पॉइंट्स का जिक्र किया है कि उन्होंने जो सिक्योरिटी के लिए ख़ास इक़दामात किए हैं ताकि लॉ एंड सिक्योरिटी की जो सिचुएशन, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, उसको बेहतर किया जा सके। और उस हवाले से उन्होंने चेक पोस्ट कायम की हैं इस्लामाबाद के तमाम दाखिली रस्तों पे और ख़ारजी रस्तों पे। वहाँ पर एंट्री जो है शहरियों की थोड़ी सी डिफ़िकल्ट बना दी गई है, लेकिन वो सिर्फ़ और सिर्फ शहरियों और हम लोगों की सिक्योरिटी की पस मंज़र में ये सब कुछ किया गया है, जो कि एक नाखुशगवार वाक़या हमने देखा पिछले हफ्ते हुआ, इस तरह के वाक़यात को रोकने के लिए। लेकिन इसको जोड़ा जा रहा है मुख्तलिफ और चीज़ों से, और फिर एक हिजानी सी कैफियत और एक फ्रस्ट्रेशन सी क्रिएट की जा रही है मीडिया की तरफ से, जो कि एक मैं कहूँगा कि बिल्कुल ही गैर ज़रूरी इक़दाम है। मीडिया को इस तरह से चीज़ों को हाईलाइट नहीं करना चाहिए, उसको एग्जैजरेट नहीं करना चाहिए सिचुएशन को। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है उसको इंश्योर करना एक ज़िम्मेदारी है इस्लामाबाद के इदारों की, और वो इसी ज़िम्मेदारी के पेश नज़र उन्होंने कुछ इक़दामात लिए हैं। लेकिन उससे हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा उसमें फ्रस्ट्रेट होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फ्रस्ट्रेशन में हम अपना नुकसान कर बैठते हैं और ज़्यादा नुकसान कर बैठते हैं। तो ये एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि इंडिविजुअल लेवल में मैंने कहा कि हमें अपने रवैये थोड़े से तब्दील करने की ज़रूरत है। मैंने अब फेसबुक पे बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स देखे हैं जहाँ पर वो ठीक है, एक हर किसी को आजकल की जो इकोनॉमिक सिचुएशन बनी हुई है उसके अंदर भी लोगों की ज़रूरत है कि वो अपनी जो पेट्रोल की प्राइसेस हैं या जो कार की मेंटेनेंस है उसको थोड़ा सा अपने खर्चात को कर्टेल डाउन करने के लिए, कट डाउन करने के लिए कार पूल का एक फेसबुक के ज़रिए मुख्तलिफ ग्रुप्स में एक इन्होंने फ़ीचर स्टार्ट किया हुआ है जिसमें लोग एक ही
جگہ سے جب نکلتے ہیں تو وہ کار پولنگ کر لیتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ انشور نہیں کرتے ہیں کہ جب کار پولنگ وہ کر رہے ہیں تو جو لوگ آپ کے ساتھ آپ کی گاڑی میں آ کر بیٹھ رہے ہیں آپ اس چیز کو انشور کریں کہ وہ لوگ ایسے ہوں جن پر آپ اعتماد کرتے ہوں. کوئی ایسا اجنبی شخص اس کو گاڑی میں مت بٹھائیں، کیونکہ اگر خدا نہ خواستہ اس کی نیت صحیح نہیں ہے، اس نے کچھ تخریبی کارروائیوں میں ملوث پایا گیا ہو ماضی میں، یا اس کے کچھ ایسے عزائم مستقبل کے بارے میں ہوں، تو وہ چیز آپ کے گلے پڑ سکتی ہے. تو آپ نے اس چیز کو انشور کرنا ہے کہ اگر کار پولنگ آپ کر رہے ہیں تو انشور کر لیں کہ جو بندہ آپ کے ساتھ ٹریول کر رہا ہے آپ کی گاڑی میں وہ اس قسم کی ایکٹیویٹیز میں نہیں ملوث، اور نہ ہی اس کے ایسے ارادے ہیں فیوچر کے حوالے سے. تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے. اسی طریقے سے آپ غیر ضروری سفر سے تھوڑا سا اجتناب کریں، کیونکہ جو سیکیورٹی الرٹ جاری کیے گئے ہیں مختلف ڈپلومیٹک مشنز کی طرف سے، جیسے یو ایس کی طرف سے اور یو کے کی طرف سے اور سعودی حکومت کی طرف سے بھی، سعودی ڈپلومیٹس کے لیے، ان کے شہریوں کے لیے انہوں نے کہا ہے کہ مختلف کچھ مقامات ہاٹ سپاٹ انہوں نے قرار دیا ہے، جیسے کہ میریٹ اسلام آباد کا جو ہوٹل ہے اس میں تخریب کاری کے حوالے سے ان کے پاس کچھ لیڈز موجود ہیں. شاید اللہ نہ کرے ایسا کچھ ہو واقعہ، لیکن ماضی میں میریٹ پر اس طرح کے حملے ہو چکے ہیں، اور میریٹ ہوٹل اسلام آباد اس حوالے سے اب بھی تھوڑا سا ہاٹ سپاٹ ہے. تو غیر ضروری وزٹ کرنے سے تھوڑا سا اجتناب کریں. لیکن یہ جو سیکیورٹی الرٹ جاری کیا گیا ہے وہ 25 دسمبر جو کہ گزر گئی ہے، کرسمس ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ قائد اعظم کا برتھ ڈے بھی ہوتا ہے اس پہ. تو اس حوالے سے بھی ایک الرٹ جاری کی گئی تھی اس وقت، اور ابھی تک یہ الرٹ ویلڈ ہے اپ ٹل نیو ایئر نائٹ، کہ نیو ایئر نائٹ تک یہ جو ہفتہ ہے 25 سے لے کر 31 کا، اس کے اندر خدا نہ خواستہ کوئی تخریب کاری کی ایکٹیویٹی ہو سکتی ہے. لیکن ہمیں اپنے آپ کو سیکیور کرنا ہے، اپنے ساتھ شہریوں کو سیکیور کرنا ہے. غیر ضروری کسی کو آپ اپنی گاڑی میں نہ بٹھائیں، لفٹ نہ دیں. اکثر لوگ آپ کو لفٹ دیتے ہوئے نظر آتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی میں آپ کو بات بتاؤں کہ میں نے کچھ لوگوں کو یہ بھی دیکھا ہے کہ جو مختلف چوک کے اوپر بھکاری کھڑے ہوتے ہیں اور وہ آپ سے بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں، تو لوگ ان کو بلا وجہ، جبکہ ان کو پتہ بھی ہوتا ہے کہ وہ پروفیشنل ہیں اس معاملے میں، وہ ان کا ایک پیشہ معاش ہے صرف بھیک مانگنا، حالانکہ وہ ہٹے کٹے ہوتے ہیں، اور ساتھ میں پھر ایموشنل بلیک میل کرنے کے لیے چھوٹے چھوٹے بچے اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں، اور پھر چھوٹے چھوٹے بچوں سے بھی بھیک منگوا رہے ہوتے ہیں. تو یہ بھی ایک ایسا عنصر ہے جس کو ہمیں اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ بلا وجہ ان لوگوں کو آپ بھیک نہ دیں. اس سے ان کو انکریجمنٹ ملتی ہے کہ یار ہمارا تو سلسلہ چل رہا ہے بھیک کے ذریعے. تو وہ پھر اس طریقے سے اپنا گزر بسر کرنے کے عادی ہو چکے ہوئے ہیں. ان کو ڈسکریج کریں، کیونکہ یہ ایلیمنٹس بھی آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں. اکثر میں نے دیکھا اگر آپ ان کو بھیک نہ دیں تو آپ کی گاڑی کو نقصان بھی پہنچاتے ہیں. اکثر وہ گاڑی کے اوپر زور سے تھپڑ مار کے یا ٹانگیں مار کے لاتے مار کے چلے جاتے ہیں، اور یہ ایک عجیب سا رویہ ہے ان لوگوں کا. اگر آپ ان کو بھیک نہ دیں تو کوشش کریں ان کو بھی ڈسکریج کریں، اور ہرگز اس میں پریشانی کی ضرورت نہیں ہے. آپ اس سچویشن میں، یہ جو ابھی سچویشن سیکیورٹی کی چلی ہوئی ہے، ایک نارمل سچویشن ہے، لیکن اصل حقیقت یہ ہے کہ ہماری جو اپنے ہی ملک کے ادارے ہیں، اسٹیبلشمنٹ ہیں، ان کی جو کارستانیاں ماضی میں کہوں گا کہ رہی ہیں، ان کی وجہ سے آج ہمیں پھر دوبارہ یہ خطرہ منڈاتا ہوا نظر آ رہا ہے اپنے سروں کے اوپر کہ جو تحریک طالبان پاکستان ہے وہ ایک دفعہ پھر سے سر اٹھا رہا ہے پاکستان میں. ہم نے دیکھا کہ 2014 کے بعد سے سچویشن بہت امپروو ہوئی تھی، اور 2022 کے آغاز، بلکہ میں کہوں گا 2021 میں جب پاکستان نے امریکہ جب کوئٹ کر رہا تھا افغانستان سے، اس وقت اس ساری سچویشن کو اچھے طریقے سے مینیپولیٹ یا اپنے حق میں نہیں کر سکا، اور جو طالبان جن پر ہمارا کافی انحصار ہوا کرتا تھا، ہم
ایک اسٹریٹجک ڈیپتھ افغانستان میں اس کا نعرہ لگایا کرتے تھے، وہ اس وقت فیلئر کا شکار ہے، پوری طریقے سے فیل ہوا ہے. اور میرے خیال میں پھر اس جو ابھی حالیہ 2021 اگست کے اندر کابل فال ہوا، اس کے بعد ہماری اسٹیبلشمنٹ خود چل کے گئی اور ان کو انکریجمنٹ ملی اسٹیبلشمنٹ کے لوگ، اور وہاں پر وہ چائے کا کپ اور فلانا ڈمکانا، اور ہم نے کہا کہ بس پاکستان نے مارکا مار لیا. ہرگز ایسا نہیں ہے. ابھی آپ سچویشن دیکھیں گے، یہی طالبان اب ہماری کنٹرول سے باہر ہو گئے ہیں، اور انہی جنہوں نے کپ پیا تھا چائے کا وہاں پر جا کر کابل میں، انہی کی وجہ سے جب وہ پشاور کے کور کمانڈر تھے، اور یہ تحریک انصاف کے دور کی بات کر رہا ہوں، عمران خان کے دور کی بات کر رہا ہوں، انہوں نے پشاور کور کمانڈر ہوتے ہوئے پھر بغیر سیاسی لیڈرشپ کو اور ایون کہ اپنی لیڈرشپ کو بھی، ملٹری لیڈرشپ کو بھی اعتماد میں لیے بغیر ان لوگوں کے ساتھ امن کے معاہدے کیے، اور وہ معاہدے کس نوعیت کے تھے آج تک پبلک نہیں ہوئے. اور پھر ہم نے دیکھا کہ سوات کے اندر یہ لوگ آن بیٹھے ہیں ابھی دوبارہ سے، اور وہاں کی عوام کو تنگ کر رہے ہیں. ہم نے پنیر کے اندر اور سوات کے اندر، مینگورا کے اندر کافی سارے ابھی حالیہ دنوں میں، گزشتہ دنوں میں، حالیہ سے کہہ رہا ہوں، مطلب کہ کچھ 1-2 مہینوں میں ہم نے دیکھی کہ وہاں کے لوگ دوبارہ سے ڈسٹرب ہوئے ہیں. انہوں نے بہت احتجاج بھی کیے ہیں، اور ان کا سوال ہے کہ دوبارہ سے ان لوگوں کے ساتھ کن ٹرمز اینڈ کنڈیشن پر معاہدے کیے گئے ہیں. کیونکہ آدھے ساتھ ہی ہم نے دیکھا کہ پاکستان میں جو ایک سیکیورٹی کی سچویشن ہے وہ خراب ہوئی ہے ان کے آنے کے بعد. پنو کا واقعہ ہو گیا، ابھی گزشتہ ہفتے ویکینڈ کے اوپر کوئٹہ کے اندر سیریز آف بم بلاسٹنگ ہوئی. پھر اسی سلسلے کی کڑی یہ بھی ہے کہ چمن بارڈر پر بہت زیادہ ڈسٹربنس ہے، اور افغانستان کے ساتھ جہاں پر ہم نے پاکستان نے باڑ لگائی تھی، وہ باڑ بھی ان لوگوں نے اکھاڑ پھینکی ہے، ان شدت پسند عناصر نے، چونکہ وہ نہیں مانتے ہیں اس باڑ کو. ان کا ایک اپنا موقف ہے اس حوالے سے. تو یہ سچویشن ہماری اپنی ہی کریٹ کی گئی ہے، اور ہماری اسٹیبلشمنٹ کو اس میں سبق حاصل کرنے کی ضرورت ہے کہ جن پر ہم انحصار کرتے تھے ان پہ ہمیں انحصار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بجائے اس کے کہ ہم ان پر ٹائم ویسٹ کریں. ہم اپنے انٹرنل معاملات پر توجہ دیں. ہمارے جو مسائل ہیں وہ انٹرنل ہیں، ایکسٹرنل نہیں ہیں. ایکسٹرنل اگر ہم انٹرنلی اپنے آپ کو بہت اسٹرانگ کر لیں گے، اکنامکلی اسٹرانگ کر لیں گے، تو ایکسٹرنل معاملات ہمارے جو ہیں ارد گرد کے، وہ ہم اچھے طریقے سے خود سے حل کر سکتے ہیں. لیکن اس وقت تمام تر توجہ انٹرنل معاملات کو سدھارنے پر ہونی چاہیے، اور یہی ہمارے جو انٹرنل معاملات ہیں کہ ہم نے جو سانپ پالے ہوئے ہیں اور ان کو ہم دودھ پلاتے ہیں، اور یہ سانپ جو ہے یہ اب بلکہ سپولیاں اب یہ بڑے بڑے اژدہا بن گئے ہیں، اور یہ ہمیں کاٹتے ہیں، ہمیں کاٹنے کو دوڑ رہے ہیں اور ہمیں مارنے کو دوڑ رہے ہیں. ابھی حال ہی دنوں میں ایک اور بھی ویڈیو سامنے آئی تھی اسلام آباد کے مارگلا پہاڑیوں سے، کہ تحریک طالبان پاکستان کا ایک بینر تو رہی لیکن ایک پلیک کارڈ سا دکھایا گیا تھا اس ویڈیو کے اندر. اللہ جانے وہ کس نے ویڈیو بنائی تھی، اور لیکن اس کے ساتھ ہی انہوں نے پریزیڈنسی کو بھی فوکس کیا تھا، اور اس کے اندر ایک میسج تھا خدا نخواستہ کہ شاید یہ لوگ ہمارے اسلام آباد میں موجود ہیں اور کوئی بھی تخریب کاری کی ایکٹیویٹی کر سکتے ہیں. لیکن آپ نے اس تمام تر سچویشن سے آگاہ رہنا ہے اور اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے. بلا وجہ کی لوگوں پر ترس کھانے کی ضرورت نہیں. یہ سچویشن ایسی نہیں کہ لوگوں پر بلا وجہ کے ترس کھا کے ان کو گاڑی میں بٹھا دیا جائے اور کل کو یہی گاڑی آپ کی کسی تخریب کاری ایکٹیویٹی کے اندر استعمال ہو جائے. تو آپ نے اس سچویشن میں اس طرح کے اقدامات لینے ہیں تاکہ ہم بحیثیت شہری اپنا فرض ادا کر سکیں. اور سچویشن اتنی بری نہیں ہے اسلام آباد میں. آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت اسلام آباد میں میں گھوم پھر رہا ہوں، بالکل پرامن ہے، بالکل پیسفل ہے، اور امید کرتا ہوں انشاءاللہ کہ یہ پیسفل ہی رہے گا. اور جو ایک امن 2014 کے بعد قائم ہوا تھا پاکستان کے اندر، اسلام آباد خصوصاً اس وقت ٹارگٹ ہوا کرتا تھا ان تخریب کاری ایکٹیویٹیز کا. تو 2014 کے بعد کافی امن آیا ہے اس میں، اور انشاءاللہ یہ امن برقرار رہے گا. لیکن یہ امن تب تک برقرار نہیں رہ سکتا جب تک ہمارا شہریوں کا اس امن کو برقرار رکھنے میں اپنا ایک کردار نہیں ہے. ہم ان لا
اینڈ سیکیورٹی کے ادارے جو اسلام آباد کی ایڈمنسٹریشن ہے اس کے ساتھ جب تک تعاون نہیں کریں گے، ان کو فیسیلیٹیٹ نہیں کریں گے، تب تک یہ امن برقرار شاید نہ رہ سکے۔ لیکن اس کے برعکس ہم نے ماضی میں یہ بھی دیکھا ہے کہ ہمارے شہریوں نے بجائے اپنے حکومتی اداروں کو ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے، ان کے ساتھ تعاون بڑھانے کے بجائے چندے اکٹھے کیے ہیں جہاد کے نام کے اوپر، اور پھر ان لوگوں کے سہولت کار بھی بنے ہیں جو مختلف تقریب کاری کی ایکٹیویٹیز اسلام آباد میں یا دیگر شہروں میں ہوتی رہی ہیں، اور ہمارے انفارچونیٹلی شہریوں میں یہ لوگ موجود تھے، ان کے سافٹ ہارٹ رکھنے والے لوگ جنہوں نے ان کو سہولت فراہم کی تاکہ وہ اپنی تقریب کاری کی ایکٹیویٹیز کنڈکٹ کر سکیں، ایگزیکیوٹ کر سکیں۔ تو یہی آج کا میرا میسج تھا آپ لوگوں کے لیے۔ تو آپ تھوڑا سا دھیان کریں اسلام آباد اور پنڈی کے شہری کہ آپ نے نظر رکھنی ہے اپنے ارد گرد کے ماحول کے اوپر، اور ہرگز کسی کو بلا وجہ اپنی گاڑی میں نہیں بٹھانا۔ اگر بٹھا رہے ہیں کسی کو تو آپ نے پوری طریقے سے تصدیق کر لینی ہے کہ کوئی بھی ایسا بندہ نہیں ہے جو پر امن فضا ہے ان دونوں شہروں کی، اس کو نقصان پہنچائے۔ اور یہی میسج میرا باقی شہروں کے لوگوں کے لیے بھی ہے۔ آج کل کی سچویشن تھوڑی سی ایسی ہوئی ہے سیکیورٹی کی، جس پہ ہمیں محتاط رہنا ہے، لیکن ہرگز اس میں پریشان نہیں ہونا۔ اگر ہم پریشان ہوں گے تو فرسٹریٹ ہوں گے تو ہم بجائے اس کے کہ مسئلے کا حل تلاش کر سکیں، ہم مسئلے کو بگاڑ نہ دیں۔ تو یہ ایک میسج ہے آج کا ویلاگ۔ امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا، اور اگر آپ کو پسند آیا تو کائنڈلی اس کو آپ لائک بھی کر دیں، شیئر بھی کر دیں، تاکہ یہ آواز، یہ میسج زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ اس کے ساتھ مجھے اجازت دیں، انشاءاللہ بہت جلد ایک اور ایشو پر بات کریں گے۔ السلام علیکم۔